अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया सियासी तनाव का आगाज दरियाए सिंध के पानी की तकसीम और कनालों की तामीर जैसे मसाइल से हुआ, जो अब बज़ाहिर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मामले पर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वफाक में तो ये दोनों इत्तेहादी एक दूसरे का हाथ थामे अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, मगर दोनों ही एक दूसरे की सूबाई हुकूमतों को नाअहल साबित करने में लगे हुए हैं। हालांकि वफाकी हुकूमत की गवर्नेंस की सूरत हाल की ताज़ा मिसाल तो ये है कि IMF से 11 अरब डॉलर की दरामदाद छुपाकर खसारा कम करने की नाकाम कोशिश की जाती है, जो अब मुल्क के लिए जग हसाई का बायस बन चुका है। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस सियासी कशीदगी का नोटिस लेते हुए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को कराची तलब करके मशावरत की। और ये दोनों जमातों के वफूद की भी एक मुलाकात हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते हो चुकी है, मगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। और सूरत हाल ये है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बयान पर पीपल्स पार्टी दोनों ऐवानों से एहतजाजन वॉकआउट कर गई। ऐवान से वॉकआउट से कबल खिताब करते हुए वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जब तक पंजाब की तरफ से इस सिवान में या कोई जिम्मेदार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता, हमारे लिए इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्या बात हुई जनाब अल्लाह कि हमारा जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उससे सिक्योरिटी ले ली गई है। ये तो वो सियासत थी जिसको हम भूल चुके थे। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। जबकि ऑपोजिशन बेंचेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब ने पीपल्स पार्टी के वॉकआउट के दौरान उन्हें मशवरा दिया कि पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर साथ देगी। इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारर साहब ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के दोस्तों को मनाकर वापस ऐवान में लाएंगे। सदर जरदारी बुजुर्ग सियासतदान है, वो सुलह का किरदार अदा करेंगे। ऑपोजिशन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, जिस तरह मौसम बदला है ऐसे ही सियासी मौसम भी बदल जाएगा। मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना के भी लाएं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के इस वॉकआउट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या थॉट प्रिवेल कर रहा है? असद कैसर साहब की ऑफर क्या उनके लिए काबिल कबूल है और पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है? इस पर हमने साबिक वजीर आजम, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब से गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। राजा साहब, मुबारक हो। सबसे पहले तो आप लोग ने जो कमेटी गई आज़ाद कश्मीर गुज़िश्ता हफ्ते, उसने अग्रीमेंट पर एक इत्तेफाक के साथ और ये मुजाहरे ये ख़त्म हुए। एक तो पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें कामयाबी अता की। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जब इल्म में ये बात आई कि कश्मीर में ये मसला हो रहा है और वहाँ पे लोग जो हैं वो अंगेख्त हैं, और वो जो उनकी जो एक्शन कमेटी थी उसकी कॉल पे जो है वो हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उस वक़्त वो बैरून मुल्क थे। उन्होंने फौरी तौर पर वहीं से पहले एक 2 रुकनी वज़रा की वफाकी वज़रा की कमेटी तश्कील दी। वो गए, उनसे उन्होंने मामलात किए, बहुत उन्होंने भी अच्छे अंदाज को अपनाया, लेकिन किसी वजह से ये जो एग्रीमेंट ना हो सका। उसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने एक दूसरी कमेटी बनाई जिसमें मुझसे भी कहा गया, और मेरी अपनी जमात ने भी मुझे मेरे कायदीन ने कहा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है, ये कौमी मसला है, ये कश्मीर का मसला है। और जैसे आप जानती हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो हमेशा ही, खाए वो गिलगित बल्तिस्तान हो, खाए वो कश्मीर हो, ये बड़े अहम रहे हैं, और इसमें इसकी एक तारीख़ है पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो मैं भी वहाँ मौजूद था, और मैं समझता हूँ कि इस कमेटी ने जिसका मुझे जो है सरबराह बनाया गया, उसने बड़ी मेहनत की। और मैं यहाँ क्रेडिट दूंगा जहाँ इस कमेटी के तमाम मेंबरान को, वहाँ मैं एक्शन कमेटी के मेंबरान को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैंने देखा कि वो बड़े रीज़नेबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं,
بات کا سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, اپنا مافی الضمیر جو ہے وہ بہتر طریقے سے اور اچھے انداز سے پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں. ان سے ہماری بات ہوئی اور کچھ پوائنٹس تو ان کے ایسے تھے جو بہت کنونسنگ تھے. ہم خود ان سے کنونس ہو گئے کہ یہ بالکل یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب اس معاملہ اس نہج پر کس وجہ سے آیا, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ہم نے اس کو بھول کر انہوں نے جو ہمارے سامنے نکات رکھے ہم نے ان کو بڑا باریکی سے دیکھا. جو فوری طور پر ہو سکتے تھے ان پر فوری طور پر ہم نے عمل درآمد کے لیے کہا, اور حکومت پاکستان نے بھی فوراً اس پر ہماری تائید کی, آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی تائید کی, اور جن باتوں کو کوئی جس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے یا آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے کمیٹیز فارم کی. ان شارٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, کوئی بہت انٹوورڈ انسیڈنٹ نہیں ہو گیا, اور اس وقت ہم اس طرح کی کسی بات کے متحمل نہیں ہیں. اور وہ ان لوگوں نے بالکل اس کو ایکسیپٹ کیا. وہ پھر سارا معاہدہ جو تحریری صورت میں سامنے آیا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا, کیونکہ یہ کشمیر کی بات ہے. کشمیر کے لوگ جو ہیں ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں, ہمارے میں سے ہیں. میں نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ ایسے ہی ہے جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے. راج صاحب, اگر اگریمنٹ پہ اتفاق ہو گیا تھا تو ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالنے کی کیوں؟ اچھا, یہ میرے علم میں نہیں ہے. ابھی آپ بتا رہی ہیں, میں ضرور اس پہ پتہ کروں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت ہے کہ ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں. کیوں ڈالے جائیں گے؟ بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں جب کوئی تحریک ہوتی ہے, جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, جب کوئی کسی کو عوام کو کسی گروپ کے صورت میں اکٹھا کیا جاتا ہے, تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارا ایک ایسا ازلی دشمن ہے جو موقع کی طاق میں رہتا ہے. بالکل. اور ابھی تو دھمکیاں ان کی بہت تواتر سے آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا بڑا ڈرامہ بنا دیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ وہ تو جی پاکستان میں تو ہیومن رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں, وہاں پہ اپرائزنگ ہو گئی ہے, لوگ حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ جو ان کے جائز مطالبات تھے وہ جس وقت مانے گئے, تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بالکل جو تھی ان کے جذبات سبسائڈ ہو گئے, اور انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ہم تو اس ملک سے پیار کرتے ہیں, اس وطن سے پیار کرتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کی فوج سے پیار کرتے ہیں, پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں. اور مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہو کہ ان کے بڑے اچھے جذبات ہیں. اب ان میں جو چند لوگ, ان میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو کسی طریقے سے اپنا بھی الو سیدھا کرنے کے لیے آتے ہیں, اگر انہوں نے کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی تو کشمیر کے جو بسنے والے لوگ ہیں نا جی, وہ اس بات سے بڑی نفرت کرتے ہیں, برداشت ہی نہیں کرتے. وہ ریجن میں ہے ہی نہیں یہ سینٹیمنٹ. دیکھیں آپ تو یہ تو ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا عظیم رشتہ ہے, ایک ہر قسم کا. لیکن جو مقبوضہ کشمیر ہم سے تھوڑا دور ہے, وہ لوگ جس وقت شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں ہمیں دفن کرو. بالکل. وہ اتنے بڑے پاکستانی ہیں, پاکستان کو اس قدر شدت سے وہ چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اپنی فوج سے. لیکن اس ساری نیگوشیشنز میں اور سیٹلمنٹ میں علینا ایک بات سامنے آئی, ہندوستان کا اصل چہرہ بھی اور پاکستان کا چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا. جس وقت وہاں کوئی مانگ کی بات ہوتی ہے تو ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں. بالکل. وہ ان لوگوں کو کسی جو ہے وہ ان کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر سنے, کوئی کمیٹی بنائے, کوئی ذمہ دار لوگوں کو بھیجے. اور حالانکہ اپنے آپ کو ذمہ دار ایک جمہوریت کہتے ہیں, جو ذمہ دار جمہوریت ہوگی تو وہ تو ڈائیلاگ پہ یہی بات میں نے اپنے ان کمیٹی کے دوستوں کے سامنے رکھی کہ دیکھیں یہاں کیا ہے, یہاں پرائم منسٹر باہر ہیں, وہ وہاں سے ان کو اتنی سخت تشویش ہوتی ہے, وہ کشمیر میں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے, وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ڈسپائٹ آف دی ڈفرنسز جو ہمارے آپس میں ہے, جو آپ کی ہمارے آپس میں ڈفرنسز, بالکل. اور میں اسی کی طرف اب آپ کو لے کر آنا چاہوں گی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ہے. ہمارے ادارے بڑے سینسٹیو ہیں, ہماری سیاست بڑی سینسٹیو ہے, ہماری پارلیمان بڑی سینسٹیو ہے. اور جو یہاں میں یہ کریڈٹ آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی دوں گا
کہ انہوں نے بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ برداشت سے بڑے صبر سے, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا جی کہ ہم کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں دیکھنا چاہتے اس سے, کیونکہ دیکھیں کوئی بندہ بھی اگر فرض کرو کلیش ہو جاتا ہے وہاں پر, اور جب بھی کوئی جلوس نکلتا ہے پاکستان میں کلیش ہو جاتا ہے, کلیش ہو جاتا ہے, کوئی قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں, تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہوتا ہے. اور ہم تو یہ سچی بات ہے کہ کشمیر میں تو کوئی اس قسم کی کسی چنگاری کو ہم برداشت ہی نہیں کرتے جی, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دی تھی, وہ جہاں میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے دل جمی کے ساتھ محبت سے اور ایک بڑے جذبے سے کام کیا. اسی طریقے سے جو وہ کمیٹی ہے ایکشن کمیٹی, ان کے ممبران کو بھی میں, حالانکہ وہ میں دیکھتا تھا کہ وہ کوئی سیاسی لوگ تو نہیں ہیں, وہ عام شہری ہیں, لیکن ظاہر ہے ان میں بھی ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی. انہوں نے بھی, اور وہ گفتگو پر یقین رکھتے تھے, نیگوشیشنز پر یقین رکھتے تھے, آرگومنٹ پہ یقین رکھتے تھے, ریزننگ پر یقین رکھتے تھے. رائٹ, اینڈ وچ از ویری فارچونیٹ کہ ہم نے خوش اسلوبی سے یہ معاملات کو حل ہوتے ہوئے دیکھا. راج صاحب اب آتے ہیں, کیونکہ آپ جب ایسے وقت پہ گئے تھے کہ ایک دن پہلے آپ ایک اور بیٹھک میں شریک تھے اسپیکر کے جو چیمبر میں ہوئی تھی, اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں, ان کے آپس کے جو اس وقت معاملات ہیں وہ اس نہج پہ آگے کہ آج بھی آپ نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے. وہ میں یہ اصل میں علینا یہ جس وقت ہم اتحاد ہوتا ہے اور ہم آپ کوئی الائنسز بناتے ہیں, تو ہم ظاہر ایک پارٹی تو ہے نہیں, ہم مختلف جماعت ہیں, ہمارے مختلف منشور ہیں, ہماری مختلف قسم کی سیاست ہے, ہماری سوچ اور ظاہر ہے فرق ہے, تو اسی لیے ہم مختلف جماعتیں ہیں. اور صاحب یہ بھی آج لوگوں کو بتا دیں کہ سب کو اکٹھے خود سے بیٹھے تھے یا کوئی بٹھاتا ہے, کیونکہ یہ عام تاثر ہے. یہاں ہمیں کوئی نہیں بٹھاتا. دیکھیں خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم ہے, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے پرسیپشن کہ آپ کو بٹھایا بھی کسی نے ہے اور پھر نکالنے والا بھی کوئی اور ہی ہوگا. ایسے کوئی بتائیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں نا جی, وہ ہماری سسٹم کی بات کرتے ہیں. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے ملک ہیں, ہمارے ہی ادارے ہیں, ان کے بغیر بھی کام نہیں چلتا. لیکن جو ڈے ٹو ڈے آپ کی پالیٹکس میں, اس میں وہ لوگ نہیں حصہ لیتے. اور یہ جو ہائبرڈ رجیم جو ہمیں اس کی ڈیفینیشنز بتائی جاتی ہیں کہ آپ اگر پیپلز پارٹی اس نہج پہ بھی آتی ہے کہ وہ نوید قمر صاحب گزشتہ ہفتے کہتے کہ ہم شاید اپوزیشن بینچز کی طرف بھی چلے جائیں, تو یہ آپ خود کر سکیں گے یہ فیصلہ؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بالکل ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمارا جو کمزوری ہے نا وہ ایک ہے پیپلز پارٹی کی. ہماری کمزوری ہے کہ ہم کسی طور پر بھی وفاق کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. کوئی اگر ایسا ہمیں کوئی شائبہ ہو جائے کہ اس سے وفاق کمزور ہو جائے گا تو پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ ہماری قائد شہید ہو جاتی ہے. اور وہ اب اس وقت سندھ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ سندھو دیش کی بھی بات چل رہی تھی, علیحدگی کی تحریکیں بھی چل رہی تھی, اینٹی وفاق کی تحریکیں بھی چل رہی تھی, ایک عجیب و غریب تھا. اس وقت بھی اگر ہمیں فکر تھی تو وہ یہ تھی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. ہم لوگ خب جو تھے نڈھال ہو چکے تھے سارے, جس کی اتنی بڑی قائد چلی جائے بے نظیر بھٹو جیسی عظیم شخصیت, تو اس وقت کیا حالت ہوگی لوگوں کی. لیکن اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو نعرہ لگایا پیپلز پارٹی نے وہ پاکستان کھپے, کہ ہمیں پاکستان چاہیے. اگر ہم اس حال میں پاکستان کھپے کہہ سکتے ہیں, پاکستان چاہیے کہہ سکتے ہیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں اندازہ ہو جا سکتا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے کتنا اہم ہے. میں نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں پنجابی ہوں, لیکن میں پہلے پاکستانی ہوں پھر پنجابی ہوں. ہم صوبوں کی عزت کرتے ہیں, توقیر کرتے ہیں, ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے ہم لڑے ہیں, ہم ان کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں, ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں ہر کسی اور دوسری جماعت کے سے زیادہ. لیکن اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان ہوگا تو پنجاب بھی ہوگا, سندھ بھی ہوگا, بلوچستان بھی ہوگا, کے پی کے بھی ہوگا. راج صاحب یہ کیوں بیان بازی کا سلسلہ تھم کیوں نہیں رہا؟ آپ کو لگتا ہے یہ کوششیں ہیں وفاق کو کمزور کرنے کی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کئی دفعہ سیاست میں آپ ایسی سچویشن میں چلے جاتے ہیں جہاں سے پھر ریئیکشن کرنا پڑتا ہے یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ خاموشی کو تو سیاست میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو میرے جیسا بندہ, میں تو اس کنٹروورسی میں نہیں آنے والا. میں تو احترام کرتا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں میں نے حکومت چلائی ہے جو اتحادیوں کی حکومت تھی.
میں نے وہ حکومت چلائی ہے جس میں بہت ساری پارٹیاں اتحادی تھیں، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بڑی ایک مضبوط حکومت تھی اس لحاظ سے کہ میں نے ایک دن بھی شکایت نہیں ہونے دی کسی اپنے اتحادی کو، ایک دن بھی، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص قوت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اور ظاہر ہے شاید وہ ایک عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، سیکھ جاتا ہے آدمی۔ تو یہاں کچھ میرا خیال ہے کوئی کچھ ہو سکتا ہے ہماری طرف سے بھی، کوئی 19-20 ہوگی ہو، وہاں سے بھی ہوگی، لیکن اوورآل جو دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا، انہوں نے تو بلکہ تعریف کی تھی سیلاب کے۔ نہیں واقعی میں بتاؤں اس وقت بڑا مشکل وقت تھا، پنجاب سارا ڈوبا ہوا تھا، 3 دریا ٹوٹ پڑے تھے اس وقت۔ کوئی میرا نہیں خیال کہ جو بلاول صاحب نے کیا وہ ایک بہت اچھی بات کی، انہوں نے بہت اچھا جسچر دیا اور اس کا جواب بھی بہت اچھا آیا چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے بھی، اس کی ستائش ہوئی، باقی لوگوں نے بھی، ہم نے بھی بڑا کہا۔ پھر اس کے بعد تو چیئرمین نے کوئی بات نہیں کی، لیکن پھر لوور لیول پہ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر میں جو ہے یہ میرا خیال ہے پھر گولہ باری کا جو ہوا، یہاں تک سو مچ سو سر کہ یہ بھی کہا گیا کہ بلاول صاحب جب فورن منسٹر تھے تو وہ حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ اب وہ ہماری حکومت تھی نا، اگر ہم اتحادی تھے تو اپنی جڑیں تو کوئی نہیں کھوکھلی کرتا۔ ابھی بھی آپ حکومت کے اتحادی ہیں سب، لیکن ابھی معاملات صرف واک آؤٹ تک ہی رہیں گے یا اتحاد سے الگ ہونے کی بھی کوئی تھاٹ پریویل کر رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج بھی بتایا کہ ہمارے لیے اپوزیشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو آفر بھی کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب، وہ آفر آپ کے لیے قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اسد بھی تو اسی ملک کے لوگ ہیں نا، اسی اسمبلی کے لوگ ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کو ٹھنڈے دل سے دیکھنا چاہیے۔ ہم اگر پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں تو اپنے ملک کے لیے، اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے اور حکومت نہ بن پائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک بات یاد ہو، ہم جمہوری لوگ ہیں، اس وقت بھی ہم نے ان کو کہا تھا پی ٹی آئی کو کہ بنائیں حکومت۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بڑی جماعت ہو، پی ایم ایل این نے ہمیں کہا کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم نے کہا، ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، حکومت بنانا یا کوشش کرنی اس کا حق ہے جس کے پاس اکثریت ہو۔ تو ہمارے چند اصول ہیں اور وہ جماعت کے بالکل وہ اس ایک تاریخ ہے، ایک اب میں کیا گنواؤں، سب پورے دنیا کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے لیے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا کیا ہم نے۔ اب تو میں اپنی بات کرتا ہوں تو کہاں جب میں شروع ہوا تھا تو اس وقت بڑے ہم ایک نوجوان تھے اور بڑے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس سے ادھر ادھر متزلزل نہیں ہوئے، اسی ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہمارے بچے جو نکل رہے ہیں، وہ جو آ رہے ہیں میدان میں، وہ بھی اسی انداز سے، اسی سوچ سے، اسی فکر سے، اسی جذبے سے۔ اب دیکھیں نا، اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آپ لیں تو کون سی جنریشن، اب آصفہ بھٹو تک آئیں، بلاول بھٹو صاحب تک آئیں تو کتنا ٹائم گزر گیا۔ بالکل۔ تو اس سے یہ پھر ایک وقت تھا علینا کہ ان دو جماعتوں میں، پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں، بڑی دوریاں تھیں۔ ابھی ہم لڑتے ہیں لیکن بات بھی تو کرتے ہیں، یہی جمہوریت ہے۔ ہمیں کسی وقت کسی کو کوئی آؤٹ باسٹ ہو جاتا ہے، کوئی فائر ہو جاتا ہے، کوئی سمجھتے بوجھتے ہو جاتا ہے، نہ سمجھی میں ہو جاتا ہے، کم از کم اس قابل تو ہمیں سی او ڈی نے کر دیا، چارٹر آف ڈیموکریسی نے، کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگوں میں ایک تذبذب کا شکار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح میں ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف عوام کو مائل۔ آج وہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے آپ، وہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے دونوں پارٹی حکومت میں، ایک کے صدر ہیں، ایک کے وزیر اعظم ہیں، اور صرف اپنے اپنے ووٹر کو جو ہے وہ بہلانے کے لیے سب کچھ۔ علی نے دیکھیں جعلی لڑائی تو نہیں ہوتی، جو جس کو نورا کشتی کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دیکھیں نا، وہ جب آپ کچھ سینسٹیو ایریاز ہوتی ہیں ہر جماعت کی، میں کہتا ہوں کہ جب یہاں سے کوئی اگر چیف منسٹر صاحب پر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم اس لیے جائز نہیں قرار دے سکتے کہ وہ ہماری طرف سے ہوا ہے، لیکن یہ سیاست کا، اس کو حسن سمجھ لیں، خوبصورتی سمجھ لیں یا بدقسمتی سمجھ لیں، سیاست میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بہت ساری
ڈائمینشنز میں کو سامنے رکھ کے بات کرتی ہے اور اس کی سیاست کی بہت ساری ڈائمینشنز ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی کراس فائر آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے جب نالج میں اب آئے گی یہ بات تو اس کو سنبھال لیا جائے. سو اب یہ فائر فائٹنگ کے لیے محسن نقوی صاحب کو بھی زرداری صاحب نے کراچی ان کو بلا لیا ہے, سو وہ کچھ کول ڈاؤن کریں گے یا؟ دیکھیں آصف زرداری صاحب کو تو لوگوں نے یہ تو خطاب دیا ہوا ہے نا کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اور ہی بلیوز ان فیکٹ یہ مفاہمت کی جو بات ہے نا یہ فلسفہ ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے جس کو آصف زرداری صاحب فالو کرتے ہیں. یہ ان کی سوچ اور فکر ہے. انہوں نے مفاہمت کی بات کی تھی کہ ملک کے حالات ایسے ہیں. دیکھیں نا آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ دشمن آج بھی ہمارے بارڈر پہ کھڑا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, اس کا خاص کرم ہوا, اور یہ ہماری عظیم فوج نے اور ہمارے ان عظیم بیٹوں نے, ایئر فورس نے, نیوی نے, بری فوج نے, فیلڈ مارشل سید عاصم کو اللہ پاک نے بڑا ایک ان پر میں سمجھتا ہوں خصوصی کرم ہوا, اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگ جو کہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے. چند بد قسمت ہوں گے جو اس وقت بھی اپنی سیاست کی سوچ رہے تھے, لیکن حقیقت ہے اللہ شاید ہے کہ ہم لوگوں کو تو صرف سیاست تو بھول چکے تھے. ہم تو کہتے تھے اللہ کرے کہ پاکستان کی عزت رہے, ہماری فوج کی عزت رہے, یہ کامیاب ہوں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں یہاں محفوظ ہوں. یہ ہماری فکر تھی, یہ سوچ تھی, یہی ڈر تھا ہمیں. اللہ پاک نے مدد کی. آج آپ ساری دنیا میں سرخرو ہوئے. آج امریکہ بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے, یورپین یونین بھی کر رہا ہے, سارے ملک کر رہے ہیں, اسلامی ممالک آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, فار ایسٹ ممالک جو ہیں وہ آپ کی دیکھ رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر کی عزت ہو رہی ہے, آپ کے فیلڈ مارشل کی عزت ہو رہی ہے. تو کیا یہ اللہ کا شکر بجا لانے کا وقت نہیں ہے؟ بالکل. اس میں اگر ہم ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہو جاتے ہیں, اتنی بڑی کامیابی کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپرومائز کرتے ہیں. یہی بات انسان سوچتا ہے کہ وہ سیکیورٹی وڈرال کا آج آپ بھی فلور آف دا ہاؤس بات کر رہے تھے کہ مطلب معاملات کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, کسی نے کر لی ہوگی, آج میں نے بات کی ہے, صبح شاید ان کو واپس مل جائے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنا بڑا رب کا کرم ہوا ہمارے ملک پہ. کم از کم میں اتنی عمر میں ہوں, اتنی عزت جو ہے نا یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. یا جس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے دورے کیے تھے اس وقت تھی, لیکن یہ تو کسی نے شاید آج کل کے زمانے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہماری عزت ہوگی اور ہمارے سے کئی گنا بڑا دشمن جو ہے ہمارا وہ دبک کر بیٹھ جائے گا. بالکل. جب ایک ملک کی عزت پہ حرف آتا ہے تو وہ ایک بندے کے نہیں, وہ کروڑوں لوگوں کے دل آزاری ہوتی ہے, کروڑ لوگوں کی. اور جب اس پہ خوشی آتی ہے تو کروڑ دل جو ہے خوش ہوتے ہیں, کروڑ چہروں پر رونق آتی ہے, ان کو فخر ہوتا ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں ہر پاکستانی اس پہ سوچے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور جتنا اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے وہ کم ہے, اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھے, اور اگر چھوٹی موٹی باتیں ہیں بھی پاکستان میں اس کو بھول جائے. سو یعنی کہ عدم اعتماد تک نوبت نہیں آ رہی. دیکھیں میں آپ کو, وہ سیاست ہے. دیکھیں سیاست کسی کو معاف نہیں کرتی. وہ یہ سیاست تو اتنا بے رحمانہ گیم ہے نا جی. اسی کو تو اس لیے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو پتا ہو کہ میں یہاں کامیاب ہو سکتا ہوں اور وہ انتظار کرتا رہے کہ خیر ہے. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن کیونکہ یہ اتحاد ہے, ملک کی ضرورت میں دیکھتا ہوں, میری جماعت دیکھتی ہے, میری پارٹی دیکھتی ہے, میری قیادت دیکھتی ہے, تو ان کا خیال ہے کہ اس وقت ملک میں مفاہمت ہونی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اپوزیشن کے ساتھ بھی مفاہمت ہونی چاہیے. آج بھی میں نے اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو یہ کہا تقریر میں کہ بھئی ہم تو آپ سے بھی اچھی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. آپ کا ایک سوچ ہے, ٹھیک ہے, رکھیں آپ اپنی سوچ, لیکن جہاں ملک کی بات آتی ہے پھر ہمیں ایک بات کرنی چاہیے. ہندوستان کے خلاف ہماری ایک آواز ہونی چاہیے 25 کروڑ لوگوں کی. خواہ میرا تعلق کتنا ہی ہے, میں اس سے لڑا ہوا ہوں, اس سے لڑا ہوا ہوں, اس سے. جب آپ کے گھر پر حملہ ہو جائے تو گھر والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے سے یہ کیا تھا, پرسوں آپ نے یہ کیا تھا, اگلے دن میں نے آپ سے یہ کیا. اس وقت سب آپس میں ایک ہو کر آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت اگر ہم نے ہندوستان کو شکست دے دی ہے تو ابھی ہم نے اپنا کوئی اور جو ہمارے معاملات ہیں, جو ملک کے لیے جو بہتری ہے, اس کو تعمیر و ترقی ہے, اپنی اکانومی ہے, اور جو لوگوں کے لیے ہم نے بہتری کرنی, اس کے لیے اگر ہم ایک ہو جائیں, سیاست چلے,
سیاست کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور صاحب آخر میں یہ بھی بتاتے ہیں اسی اتحاد میں رہتے رہتے پھر 27ویں آئینی ترمیم جب آئے گی تو اس پہ ووٹ بھی کرے گی ایک پیپلز میں پارٹی. آپ کو علینا اور بات میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ لوگ نا جب کوئی بات کر دیتے ہیں اس کو ایکسپلین نہیں کرتے. جب آپ ہائیبرڈ رجیم کی بات کرتے ہیں یا ہائیبرڈ گورنمنٹ کی یا طرز حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ میں سمجھ تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان, پولیٹیشین اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ سارے مل کر سوچ کر کوئی پاکستان کے لیے بہترین پالیسیز لیں اور ان پر عمل کرا کے پاکستان کو مشکلات سے نکالیں. یہی نا جس وقت آپ پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پھر وہ ہائیبرڈ ہی ہوتا ہے نا, سارے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہتا پرائم منسٹر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دے, کمانڈر ان چیف دوسری طرف دیکھنا شروع کر دے اور وہ بیوروکریٹس کہیں کہ نہیں ہم تو اس کو نہیں سمجھ. ایسا تو نہیں ہے نا. اس وقت یکسوئی سے یکجا ہو کر سینٹرڈ ایکشن کرتے ہیں, اس وقت آپ کو اللہ میاں کامیابی دیتا ہے. اگر یہ ہائیبرڈ ہے تو یہ ٹھیک ہے. سو آپ مطمئن ہیں یہ ہائیبرڈ جو میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی سیاست چلائے, نہیں. سیاست سیاستدانوں کا کام ہے, ہر ایک کا اپنا ہے, لیکن جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے, جہاں جہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے, ان سے ان پٹ لینی ہے وہ دیتے ہیں اور ان کو دینی چاہیے. ہم خود ان سے لیتے رہے ہیں, اس لیے کہ دیکھیں کچھ ایسے فیلڈ ہیں آپ کے کہ یہ ان سب کو اب ہولسٹکلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ جزیرے نہیں بنا سکتے کہ نہیں یہ تمہارا جزیرہ ہے, یہ میرا جزیرہ ہے, یہ اس کا جزیرہ ہے. ایسا نہیں ہے. نو آئیلینڈس. پاکستان ایک ملک ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. اگر کسی فوجی جرنیل کا ملک ہے تو ایک بیوروکریٹ کا بھی یہی ہے, ٹیچر کا بھی یہی ہے, انجینئر کا بھی یہی ہے. ہم سب بیسیکل تو ایک ہے نا. مارٹر از ون. بالکل ایک ہی ہماری مٹی ہے, ایک ہی ہماری سوچ ہے, ایک ہی ہمارا جس مٹیریل جو ہے نا وہ بھی ایک ہی ہے. مذہب بھی ایک ہی ہے, اور مذہب تو علیحدہ بھی اگر ہو تو پاکستانیت تو ایک ہی ہے نا. اس لیے اس میں فکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہو گیا ایسے کوئی ایک ٹرم نکال لی ہائیبرڈ تو اس کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. کیونکہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز نہیں ہے. میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ہمیشہ ایک پیج پر ہونا چاہیے. جب بھی یہ نہیں ہوں گے نقصان ہوگا. ایک ہیلدی ریلیشن, ورکنگ ریلیشنز اور ریسپیکٹ کا ریلیشن یہ ہوگا تو اور اس کا ہم نے مظاہرہ دیکھ لیا. رائے صاحب, اور ووٹنگ کے لحاظ سے جو 27ویں آئینی ترمیم وہ سامنے آئے, اس کا مسودہ سامنے آئے, اس کا کوئی ڈرافٹ سامنے آئے, اس کے بعد ہی کی جا سکتی ہے. رائٹ, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو علینا بی بی. اور ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اسمبلی سے واک آؤٹ کیا اور یہ معاملات اس نہج پہ آ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی اب ان کو عدم اعتماد کی آفر کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم بھرپور, اگر آپ عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو ہم بھرپور ساتھ دیں گے. معاملات کیوں نہیں حل ہو پا رہے؟ کیونکہ لاسٹ ویک جو ہم نے ایک ہڈل دیکھا تھا, بڑے خوش اسلوبی سے اسپیکر صاحب کے چیمبر میں جو یہ معاملات ڈسکس ہوئے تھے, تاثر یہ ملا کہ شاید اب کوئی بیان بازی کا سلسلہ نہیں نظر آئے گا, لیکن وہ تاحال جاری ہے. اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور. سر السلام علیکم, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, ایک تو بہت ایک خوشائن بات یہ رہی کہ آزاد کشمیر کے جو معاملات تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, وہ خوش اسلوبی سے طے ہوئے, اگریمنٹ جو ہے اس پر اتفاق ہو گیا. لیکن آج خبر سامنے یہ آتی ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر نے عوامی ایکشن کمیٹی, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 50 کے قریب ممبران جس میں لیڈرز بھی شامل ہیں, ان کو ECL پہ ڈال دیا. آپ کے نالج میں ہے یہ بات؟ جی, میرے علم میں یہ بات بالکل بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ جب ایک معاہدہ ان کے ساتھ سائن ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایسی کوئی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہوگی. خبر میں پہلی دفعہ آپ ہی سے سن رہا ہوں, لیکن بہرحال میں اپنے طور پہ بھی یہ معلوم کروں گا, کیونکہ وہ تو اب یوم تشکر منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ, جو مذاکراتی وفد گیا تھا اس کے وہ شکر گزار تھے کہ خوش اسلوبی سے سارے معاملات طے پائے ہیں. اور ابھی تو 6 رکنی ایک کمیٹی بنی ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو, اور جو باتیں رہ گئی ہیں جو ابھی حل طلب ہیں اس کے اوپر جو ہے آگے ڈیلیبریشنز ہوں گی, آگے مزید میٹنگز ہوں گی. تو یہ معاملہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ایک منطقی انجام تک پہنچا ہے, اور کوئی ایسا منظر جو ہے آزاد کشمیر کی سڑکوں نے نہیں دیکھا کہ جس سے ہمارا دشمن انڈیا جو ہے وہ خوش ہو کہ یہاں پہ کسی طرح کا کوئی سیاسی ابتری ہے, کسی طرح کا کوئی ہنگامہ ہے, توڑ پھوڑ ہے, جلاؤ گھیراؤ ہے. تو ہم نے پوری کوشش کر کے اس کو اوائڈ کی ہے, اور
आगे इंशाल्लाह मामलात बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे। हाँ, लेकिन जो इंस्टेबिलिटी घर के अंदर नजर आ रही है, हुकूमती इत्तेहाद में नजर आ रही है, ये क्यों नहीं थमने का नाम ले रही है? अभी मोहसिन नकवी साहब को जरदारी साहब ने कराची बुला लिया, सदर साहब ने, और फायर फाइटिंग के लिए। तो यानी कि नून लीग पे इस हद तक डिस्ट्रस्ट आ गया पीपल्स पार्टी का कि नकवी साहब को अब जाके कोई फायर फाइटिंग का रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए, नकवी साहब क्यों गए हैं ये तो ज़ाहिर है वो ख़ुद बताएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मरकज़ की पहले मैं बात करूंगा, चूँकि ज़ाहिर है मैं मरकज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि किसी तरह का भी इतना डिस्ट्रस्ट है या उनके दरमियान कोई इस तरह का गैप और फासला पैदा हो चुका है कि जिसको ब्रिज करने के लिए जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़े। मैं नहीं समझता कि इसी तरह का कोई बदएतमादी है। वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो इत्तेहादी रहेंगे और हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। आपको लगता है इत्तेहादी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। क्योंकि अब वॉकआउट तक मामला आ गया है। लास्ट वीक आपको पता है ऑपोजिशन बेंचेस का भी आपको बात बता देता हूँ आपको। वो इत्तेहादी इसलिए रहेंगे कि उन्हें भी पता है कि मुल्क इन चैलेंजेस से गुजर रहा है और अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान क्या क्या महाज फतह कर चुका है, बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान को क्या इज्जत मिल रही है। तो लिहाजा ये आपस में अपनी घर की जो बातें हैं घर के अंदर ही रहेंगी, ये घर से बाहर नहीं जाएंगी। तो ये रुक क्यों नहीं रही हैं डॉक्टर साहब? क्या वजह है? क्योंकि पीपल्स पार्टी का फ्लोर ऑफ द हाउस भी राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे थे कि ये वफाक को कमजोर करने की ये सारी अलामतें होती हैं। देखिए, बात ये है कि जब आप इत्तेहाद में होते हैं और ख़ास तौर पे हम पीपल्स पार्टी के तो बाकी इत्तेहादियों से इसलिए ज़्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने वजारतों में हिस्सा भी नहीं लिया और उसके बावजूद वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा हम उनके बाकी इत्तेहादियों से ज़्यादा मशकूर और ममनून हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का उनकी क़यादत के साथ और प्रेसिडेंट हैं बिलावल साहब हैं, जितने हमारे इत्तेहादी उनकी क़यादत के साथ बड़ा एक करीबी रब्ता है और बड़ी रिस्पेक्ट है और म्यूचुअल ट्रस्ट है। एक तो ये बात जो है ये बिल्कुल कन्फर्म है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा एक बैड टेस्ट जो आया वो उन बयानात की वजह से आया कि जो हमारी ख़ास तौर पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं कल उन्होंने कुछ बातें की, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध के मेमन साहब उन्होंने कुछ बातें की। तो मैंने तो ये कहा और ये मैं समझता भी हूँ कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है दोनों जमातों की, वो प्रेसिडेंट साहब हैं, बिलावल साहब हैं, यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज साहब हैं, मरियम नवाज़ हैं, इनकी हद तक कोई ऐसी डिस्ट्रस्ट वाली बात नहीं हुई है इस लेवल के ऊपर कि हमारी कोई वज़ीर सूबे का, उनका वज़ीर को सूबे का। तो ये हल्की फुल्की चलती रहेगी सियासी मौसीकी है, तो ये चलती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसके हवाले से आपके एक पुराने साथी आपकी जमात के साबिक जो रहनुमा हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये 3 साल से ये दोनों जमातें वफाक में हैं और एक जो है सिंध में नून लीग का कोई वोट बैंक नहीं है, दूसरा पीपल्स पार्टी का पंजाब में नहीं है। तो ये अपने अपने वोटर्स को बहलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है, उससे आगे कुछ नहीं। वोटर्स को बहलाने की इसमें कोई भी बात नहीं है। सैलाब के हवाले से कुछ तजावीज़ जो पंजाब को पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई, उसमें मोहतरमा चीफ मिनिस्टर जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने ये बात की कि पंजाब के मसाइल जो हैं वो हमें पता है, हम बेहतर तौर पे उनको डील कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के कुछ अकाबरीन उसको थोड़े सीरियस ले गए कि शायद हम उनकी बात को सुन नहीं रहे थे या हमने कोई उन्हें रिबट किया। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। साहब कह रहे थे अंदाज़े गुफ्तगू, हमने बात की सिर्फ पंजाब की। पंजाब के पास जो वसाइल इस वक्त पानी की बात करें तो वाटर रिकॉर्ड के ज़रिए जो तयशुदा मामलात हैं पानी के, या CCI में ये जो पंजाब के पास ऑलरेडी हिस्सा तमाम सूबों का जो है ना वो बाइफरकेटेड है, सबको पता है किसका कितना हिस्सा है, और NFC अवार्ड। तो ये कहना कि हम किसी और के डोमेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब की बात हुई है, उसके ऊपर अगर किसी को स्टेटमेंट के ऊपर एतराज़ है तो मैं समझता हूँ कि वो आप वाली बात है, तो अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल सबको पता है। कायरा साहब भी कह रहे हैं ना हमारी तो लीडर, कायरा साहब कहते हैं हमारी लीडर, आज राजा परवेज अशरफ साहब भी कह रहे हैं कि हमारी तो लीडर ही खातून थी, तो हम तो खातून की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है तो क्या नून लीग की लीडरशिप की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ तो जाहिर है आप मेरे मुंह में अल्फाज नहीं डाल सकती, मैं आपके मुंह में नहीं डाल सकता। कोई बात अगर हो गई है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें भी किसी तरह की कोई बदएतमादी नहीं है, किसी तरह का कोई एक दूसरे के खिलाफ गम और गुस्सा नहीं है। और हम जिस तरह इस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, ये जो कोalition गवर्नमेंट है उसने रिकॉर्ड, पाकिस्तान की मैशत ने भी तरक्की की है, पाकिस्तान ने आलमी सतह के ऊपर अपनी इज़्ज़त कमाई है, मिल के हमने जिस तरह इंडिया को शिकस्त दी है वो भी आपके सामने है। तो लिहाजा ये मरकज़ी जमातें हैं, सीजन पार्टीज़ हैं, इसमें जमहूरी पार्टियां हैं, इसमें कोई अल्फाज एक दो ऊपर नीचे हो भी जाते हैं। इससे किसी तरह का मौजूदा सेटअप में, मौजूदा इत्तेहाद में कोई दरार नहीं पड़नी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं आपको नवीद कमर साहब की गुफ्तगू बताती हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते मेरे प्रोग्राम पे वो कहते हैं कि हमें फ़ौज ने नहीं बिठाया इस इत्तेहाद में,
اور پیپلز پارٹی کے لیے یعنی کہ وہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ ویک بھی وہ ایک اشارہ دے چکے ہیں کہ ہمارے لیے وقت نہیں لگے گا جو اگر اس طرح کے حالات رہے کہ اپوزیشن بینچز میں ہم چلے جائیں. آج اسد کیسر صاحب آفر کر رہے تھے ان کو کہ عدم اعتماد لے کر ہم پی ٹی آئی بھرپور ساتھ دے گی. اسد کیسر صاحب تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا کردار ادا کر رہے تھے. ہمارے تاجیوں کا معاملہ ہے, وہ اس میں بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس میں سے کچھ مل جائے. کچھ نہیں ملنا. میں چونکہ تمام جتنی پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں, بات چیت ہوئی ہے, میں اس کا حصہ رہا ہوں. کسی طرح کی دور تک کوئی امکان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ گورنمنٹ کا یہ اتحاد ٹوٹے گا, اس میں کوئی دراڑ آئے گی. جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن ان کی یہ خواہش کی تکمیل نہیں ہوگی. یہ میں آپ کے پروگرام میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اللہ کے کرم سے دوبارہ. تو اس اتحاد میں وہ ساتھ رہیں گے. تو وہ یہ تاثر بڑا زور پکڑتا ہے کہ اس دونوں جماعتوں کو اس اتحاد میں کسی اور نے بٹھایا ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر نے جس کی نوٹ کے بغیر کوئی بھی باہر ایگزٹ نہیں کر سکتا. کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی مجھے نہیں پتا کس تناظر میں کی لیکن ہم ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری یہاں پہ ہیں اور اس اتحاد کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے. پی ڈی ایم میں ہم اکٹھے تھے, سخت فیصلے ہم نے کیے, اپنی سیاست کو ہم نے نقصان پہنچایا, ملک کے لیے کیا, اب بھی ملک کے لیے اکٹھے ہیں. پیپلز پارٹی وزارتوں میں نہیں آ رہی اور لیکن اس کے باوجود اس اتحاد کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اس کے نتائج بھی بہت اچھے ہوں گے. پرویز اشرف صاحب کہہ رہے تھے سیاست بڑی بے رحم چیز ہے. آخری بات میں ایک عرض کر دوں کہ ہم دونوں کو لڑانے میں یا ہم دونوں کو چلیں لڑانا تو سخت ورڈ ہو جائے گا, ہم لوگوں کے درمیان لڑائی کی کوشش کروانے میں آپ سمیت میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ناراض نہ سارا ہوں. میڈیا پہ ابھی ساری جو ہے نا جس پروگرام میں میں جاتا ہوں یا ہمارے ساتھی تو جاتے سیٹل کریں ہیں نا آپ. وہ سارے بیانات اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, آپ کا کیا جواب ہے, آپ کیا کہیں گے. تو سر یہ پھر ہو وہ رہا ہے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے ہم جیسا نادان سیاسی کارکن دے دیتا ہے, پھر وہ چلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ سارا میڈیا پہ ملبہ ڈال دیا میڈیا سے بھی گزارش ہے آپ کی وساطت سے کہ ہمیں چلنے دیں, آپ بیان نہ دیں, ہم نہ چلائیں, ہمیں تو موقع پھر دیا جا رہا ہے. پاکستان کے مسئلے ختم ہو گئے ہیں. آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ عظمیٰ بخاری نے کیا کہا ہے اور شرجیل میمن نے کیا کہا ہے, کوئی اور گال کرو. مطلب دو صوبوں کے سر ان کو نہیں, کشمیر کا دونوں جو ایشو صوبوں کے تھا لیول پہ ہاں جس طرح وہ سالو ہوا ہے اور کتنا بڑا وہاں پہ جو ہے ایک انریسٹ تھا, اس کو ہم نے 3 دن وہاں پہ رہ کے پرائم منسٹر صاحب نے وہ کمیٹی بنائی. آپ کے پروگرام میں اکثریت بات اس پہ ہونی چاہیے تھی. بالکل آپ نے اس پہ بات کی 2 منٹ, سر 15 منٹ آپ نے اس پہ بات کی. نقصان کس کا ہو رہا ہے سر, نقصان کس کا ہو رہا ہے. 2 جماعتوں کا ہے, بٹوین 2 پارٹیز ہے اور دونوں جماعتیں سمجھدار ہیں, وہ نہ لڑیں گی نہ یہ اتحاد ٹوٹے گا. یہ فائنل بات ہے. یہ اتحاد ٹوٹے گا نہیں, اور اگر صرف لڑ رہی ہیں صرف پلینگ وائل دیر پلینگ ٹو دا گیلری, تو یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز بھی ہو سکتا ہے. یہ جب پبلک پریس کانفرنسز میں آ کے میڈیا کے سامنے عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر اس پہ ڈسکشنز ہوں گے اور پھر جو اصل معاملات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے پھر کور فوکس ہٹے گا. آپ تو شکر کریں گے آپ کے پروگراموں کو کوئی کانٹینٹ مل جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آخر میں آپ کا کام چل رہا ہے, بس آخر میں آپ سے صرف یہ ضرور جاننا چاہیں گے ہم کہ جیل منتقلی آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک تو وہ ڈیل سے ایک انہوں نے الزام عائد کیا, انہوں نے کہا برٹش فورن سیکرٹری کا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے 1 دن پہلے انہوں نے ڈیل آفر کی. اور جو جیل منتقلی کی جو چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں, آپ نے تو پہلے بھی کہا تھا اسلام آباد میں کوئی جیل بن رہی ہے کوئی ارادہ؟ دیکھیں جیل منتقلی جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری اسلام آباد کیپٹل کی ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو بھی کہیں فیڈرل ایریا ہے جی, ہماری فیڈرل ایریا کی کوئی جیل نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں یا حوالاتی ہوتے ہیں وہ اڈیالہ جاتے ہیں. جی جی. اب ہم نے اپنی اسلام آباد کی نئی جیل تعمیر کر لی ہے ٹھیک, اور وہ بالکل آخری مراحل میں ہے. شہباز صاحب آپ کو پتہ ہے جس سپیڈ سے کام کرتے ہیں, سال پرانا منصوبہ تھا لیکن اب جیل جو ہے وہ تقریباً تکمیل ہو چکی ہے. جب جیل مکمل ہوگی اسلام آباد کی, اس کے بعد جتنے ہمارے قیدی اسلام آباد کے سزا یافتہ ہیں, حوالاتی ہیں, جو اڈیالہ جیل میں, وہ سارے اسلام آباد شفٹ ہوں گے. ان میں عمران خان بھی ہوں گے. اوکے, سو یعنی کہ یہ پلان پہ ہے, اٹس آن دی کارڈز. پلان میں نہیں ہے, یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ہمارے جتنے قیدی اسلام آباد کے اڈیالہ جیل میں ہیں وہ 100 ہیں, وہ 500 ہیں, وہ 1000 عمران خان صاحب سے متعلق وہ سارے کے سارے اسلام آباد آ جائیں گے. خصوصی جیل کی بھی بات کی جائی تھی کہ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے. خصوصی جیل یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ انہیں بنی گالہ منتقل کر دیا جائے, ان کے گھر کو جو ہے وہ سب جیل قرار دے دی جائے. زمان پاک کی بات ہو رہی تھی, اگر وہ بھی ہو جائے تو ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی انہیں سزا ہوئی ہے عدالت سے, اس سزا تک انہوں نے جیل میں رہنا ہے. وہ ان کا سب جیل ہو, وہ اڈیالہ ہو, وہ اسلام آباد جیل ہو. ہماری وہ سوچ نہیں ہے جو عمران خان کی تھی کہ جب ہماری لیڈرشپ اندر تھی, وہ پرائم منسٹر تھے, کبھی ہمارے پنکھے اتارتے تھے, کبھی اے سی بند کرتے تھے. ہم انہیں فزیکلی کوئی ٹارچر کرنے کی ہماری نہ سوچ ہے نہ ذہنیت ہے. جو وہ سزا کاٹ رہے ہیں عدالتی حکم کے مطابق کاٹ رہے ہیں, جیسے سزا ختم ہوگی یا انہیں ضمانت ملے گی وہ رہا ہوں گے. اور ڈیل کی بات آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں آپ؟
ڈیل کی دیکھیں بیک ڈور بہت ساری باتیں اس سے پہلے ہوئی ہیں، فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے وہ سیاست نہیں ہے. انہوں نے ریاست کے خلاف ایک محاذ جنگ کھولا ہوا ہے، ریاستی اداروں کے خلاف وہ اس حد تک یعنی حدود کراس کر کے باتیں کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو کوئی بھی ریاست اور ریاستی ادارے برداشت نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمنٹ، ہم سے اس وقت گفتگو کر رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ کہہ رہے ہیں وتیرہ سیاست نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب. راجہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. راجہ صاحب گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ آج اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کے بطور اپوزیشن لیڈرز عمران خان صاحب کی تو ہدایت اس حوالے سے بڑے کلیئر سامنے آ گئی تھی، اور آپ کی پارلیمانی پارٹی نے بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے. تو یہ ایک متفقہ اب یہ اوپینین، ایک رائے جو ہے اب پارٹی میں پریویل کر رہی ہے کہ یہی دو بطور اپوزیشن لیڈرز نظر آئیں گے اب. جی بالکل، یہ فیصلہ ہے، اس پہ عمل بھی شروع ہو گیا ہے. آج قومی اسمبلی کے جو ہمارے ممبران تھے ان سے دستخط لے لیے گئے ہیں، کل بھی یہ عمل جاری رہے گا. اسی طرح سینٹ کے حوالے سے بھی ہوگا اور یہ تمام جو دستاویزات ہیں یہ داخل کر دی جائیں گی. تو اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، سینٹ میں راجہ ناصر عباس صاحب. یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب ہمارے حقیقی اپوزیشن لیڈر ہیں. قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کو ناحق سزائیں دی گئی ہیں، اور ان سزاؤں کی وجہ سے ان کو ایک طرح سے قاصر کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکیں. لیکن پارٹی ان کی منتظر ہے، وہ ہمارا انمول اثاثہ ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ واپس آئیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. رائٹ. میں سلمان صاحب یہ بھی ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تواتر سے ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جن کے لسٹ پہ نام ہوتے ہیں ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ایکسس تاحال ابھی تک ڈسپائٹ آف کورٹ آرڈرز وہ اس طرح سے ریگولیٹ نہیں ہو سکا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ کی جماعت میں کہ جو جب چاہیں وہ جا کے عمران خان صاحب سے مل لیتے ہیں. آج بھی بیرسٹر سیف ہوں، ترجمان کے پی حکومت، یا مشل یوسفزئی صاحبہ سینیٹر صاحبہ، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد جو یہ پیغام سامنے آیا اس میں عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کے حوالے سے پیغام یہ آیا ہے کہ اب وہ عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ نہیں ریلے کریں گی عوام تک. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مہم اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی کے خلاف کار فرما ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب بھی خود کر چکے ہیں؟ دیکھیں ایسا ممکن ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ پارٹی میں وہ ایک تاثر پیدا کریں انتشار کا یا کسی اندرونی چپکلش کا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی میں یہ کسی حد تک ایک مکالمہ ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کو میڈیا میں ایک منصوبے کے تحت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے اس تناظر میں کی ہے کہ ان کی بہنیں، ان کا خاندان 30 سال سے پارٹی قائم ہے. کبھی بھی ان کی بہنوں نے یا خاندان نے پارٹی کے سیاسی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہیں کی، کوئی عہدہ کبھی قبول نہیں کیا، اور اب بھی وہ صرف اپنے بھائی کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں بہن کی سطح پہ. تو ان کا یہ مقام بالکل قائم رہے گا، کوئی ان سے یہ مقام چھین نہیں سکتا. علیمہ بی بی ایک ہدف ہیں، ان کے حوالے سے بہت سے مقدمات بھی قائم ہیں، کسی وقت بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ تناظر ہے جس میں خان صاحب نے یہ ذمہ داری نورین بی بی کو اب سونپی ہے. رائٹ. سو اب سے پیغام عمران خان صاحب کا نورین بی بی کے تھرو ریلے کیا جائے گا. آج اچکزئی صاحب سے عمران خان صاحب کی بہنوں نے ملاقات بھی کی ہے. ایک تاثر جو دوسری حکومتی سائیڈ بہت زیادہ اس کو طول دینے کی کوشش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی، چونکہ عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو رہا ہے، ایک ان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں، وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں. تو ان کی فیملی کیا اب باقاعدہ پولیٹکس میں اس وقت انٹروین کر رہی ہے یا کوئی کردار پلے کر رہی ہے؟ نہیں، وہ صرف اپنے بھائی کی جو آزادی ہے اس حد تک وہ ایک کردار ادا کر رہی ہیں.
وہ جو قانونی معاملات ہیں ان میں شامل ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہوں, عدلیہ آزادانہ فیصلے دے. ان کا یہ رول ہے. جہاں تک چکزئی صاحب کا علامہ ناصر کا تعلق ہے, وہ ایک دونوں منجھے ہوئے سیاسی اکابرین ہیں. وہ خان صاحب کی چوائس ہیں. انہوں نے خان صاحب کے ساتھ وفا نبھانے کا عزم کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ایک پیغام پورے ملک کو جاتا ہے کہ تحریک انصاف ہر مسلک کے لوگوں کو, ہر علاقے کے لوگوں کو, ہر زبان بولنے والے لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. اور یہ ایک مجموعہ ہے. یہ پورا جو ہمارا وفاق ہے اس کو اکٹھا لے کر چلنے کی طاقت صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہے. تو یہ مقصد ہے خان صاحب کا چکزئی صاحب اور علامہ ناصر کو لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی اور سینٹ میں منتخب کرنے کا. رائٹ. سلمان صاحب, آپ علیمہ خان صاحبہ کی یہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس سے آپ اتفاق یا اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا جائے گا فردر جب توشہ خانہ 2 کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ باقاعدہ کمپلیٹ ہوگی, کیونکہ اب وہ آخری مراحل میں ہے اور ان کا بیان کے لیے 8 اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے؟ جی کچھ ایسا ہی منصوبہ لگ رہا ہے. آپ جانتی ہیں کہ جو ایک دوسرا مقدمہ ہے 9 مئی کے حوالے سے, وہاں ٹرائل کو واٹس ایپ کال پہ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ خان صاحب اکیلے ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں اڈیالہ جیل میں, جج صاحب راولپنڈی میں کمرہ عدالت میں ہوتے ہیں, تمام گواہان وہاں ہوتے ہیں, تمام وکلاء وہاں ہوتے ہیں, وکیل صفائی, پروسیکیوشن اور میڈیا اور خاندان. جبکہ خان صاحب کو تنہا ایک کمرے میں بٹھا کر ان کے سامنے ایک فون پہ واٹس ایپ کال ملائی جاتی ہے جج صاحب کے نمبر پہ. تو یہ بالکل ایک منصوبہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو تنہا کر دیا جائے, کوئی ان سے مل نہ سکے, بات نہ کر سکے. لیکن ہم اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے پورے ملک میں, عدالت میں بھی. عدلیہ ہم گئے ہوئے ہیں. ہماری پٹیشن جو تھی پہلے اس کو 1 ہفتے کی تاخیر سے عدالت میں لگایا گیا. پچھلے ہفتے جب پچھلے پیر والے دن اس کی سنوائی ہوئی تو آج کی تاریخ پڑی تھی. یہ ایک ڈویژن بینچ یعنی کہ 2 جج صاحبان پر مشتمل بینچ نے یہ معاملہ سننا تھا, لیکن ہمیں پرسوں پتہ چلا کہ آج سنوائی نہیں ہوگی. وہ ڈویژن بینچ کینسل ہو گیا ہے اور اس پورے ہفتے میں یہ سنوائی نہیں ہوگی. تو ہم اس صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں, اس سے ہم ظاہر ہے متاثر بھی ہیں, لیکن اس کے خلاف ہم مزاحمت بھی کریں گے. ہم اس طرح خاموشی سے اس کو نہیں لیں گے کہ مقدمے سنے نہ جائیں اور خان صاحب کو ایک کال کوٹری میں ڈال دیا جائے. سلمان صاحب, چونکہ میں 2 چیزیں اس حوالے سے آپ کا رسپانس چاہوں گی. گزشتہ ہفتے بیرسٹر عقیل صاحب جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں آن لا اینڈ جسٹس, ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا, اور آپ کی اس گفتگو کے بعد کہ یہ جج صاحب کال ملاتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ایک وہ ہیئرنگ پروسیڈنگ جو ہے وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے, تو انہوں نے کہا میں پرسنلی اس کے خلاف خود بھی ہوں, لیکن اگرچہ ویڈیو کانفرنسنگ کے آپشنز اگر نہیں کام کر رہے ہوں تو پھر اس کیس میں واٹس ایپ کے ذریعے پروسیڈنگز کروائی جا رہی ہیں. یہ جسٹیفیکیشن جو ہے آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ بالکل نہیں ایکسیپٹیبل. دیکھیں, اول تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو لنک پہ یہ ٹرائل ہو. باقی تمام ملزمان جو ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, اور پہلے اڈیالہ جیل میں ایک عدالت قائم کر دی گئی تھی. 2 سال سے یہ مقدمہ اسی طرح چل رہا تھا. یک اس کو تبدیل کیا گیا ہے, اس مقدمے کی کارروائی کو بانٹ دیا گیا ہے. خان صاحب کے لیے اور ضابطہ ہے, باقی تمام ملزمان کے لیے اور ضابطہ ہے. تو ہم اس کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر ہم اگرچہ نہیں مانتے ویڈیو لنک ٹرائل کو کہ انصاف کے تقاضے پورا کرتی ہے. اگر کسی کی ویڈیو لنک ٹرائل ہونی بھی ہو تو وہ ایک باقاعدہ آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا. وکلاء کو ساتھ بیٹھنا ہوگا ملزم کے جس کی ٹرائل ہو رہی ہے, تاکہ ان کو وہیں پہ ہدایات دے سکے. اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ گواہان کو سن سکے, وہ جج صاحب سے گفتگو کر سکے, اور جو وکلاء اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, خاندان کے لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بھی تمام کارروائی میں شرکت کر سکیں. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت, ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا. یہ سراسر غیر قانونی, غیر آئینی ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے اس ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے. اور آپ فورسی کر رہے ہیں ایک اور کنوکشن عمران خان صاحب کے جو کہ منتظر نظر آ رہی ہے توشہ خانہ 2 کیس میں؟ یہ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے, مقدمہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک جو گواہیاں آئی ہیں اس کے بعد, اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا. یہ بدنیتی پر مبنی مقدمہ ہے.
یہ کہنا کہ خان صاحب نے کسی طرح زبردستی قیمت کم لگوا لی، کچھ بھی گواہی اس حوالے سے نہیں آئی کہ زبردستی کیسے ہوئی، کیوں ہوئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ تعینات کرتا ہے اس اسیسر کو جس نے قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے قیمت کا تعین کیا اور اس قیمت پر قانون کے مطابق خان صاحب نے کچھ اشیاء خریدی۔ تو کیا مقدمہ ہے یہ؟ کچھ بھی مقدمہ نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر تمام مقدمات ہم جانتے ہیں جس کو القادر ٹرسٹ کہتے ہیں، ایک پیسے کا نہ نقصان ہوا سرکار کو، نہ خان صاحب کو یا بشریٰ بی بی کو فائدہ ہوا، وہ بھی مقدمہ اسی نوعیت کا ہے۔ تمام مقدمے خان صاحب کے خلاف لغو ہیں۔ رائٹ راز صاحب، سیکرٹری جنرل کے طور پہ اس پوزیشن پہ آپ چونکہ فائز ہیں، علیمہ خان صاحبہ آج انہوں نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ جو عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کرنے کے حوالے سے جو ایون انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے سوال ریز کیا تھا بذریعہ ٹویٹ اور کہا تھا کہ جی کس کی طرف سے نام لے کے بتائیں کس کی طرف سے ڈیل آفر کی گئی ہے، تو آج علیمہ خان صاحبہ نے وہ ضرور ریویل کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ 4 اگست کو گرفتاری سے ایک روز قبل عمران خان صاحب کو برٹش فارن سیکرٹری کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی۔ آپ بھی اویئر تھے اسی ڈیل سے متعلق؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں، لہٰذا جو انہوں نے کہا ہے میں اسی کو صحیح سمجھوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور یہ پیشکش کیا ابھی کوئی ریسنٹ ٹائمز میں کوئی آفر یا کوئی پیشکش ان کو کی گئی ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں چونکہ خان صاحب نے خود زیادہ بات نہیں کی، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں کوئی زیادہ بات کروں، اس کو اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رائٹ، یہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے مختلف آفرز ہوئی ہیں، یہ کافی ہے ان کا کہنا۔ رائٹ راز صاحب، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک فرکشن ہے جو مسلسل انٹینسیفائی کر رہی ہے، آپ اس کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے؟ آج فلور آف دا ہاؤس اسد کیسر صاحب نے تو آفر کی کہ اگر عدم اعتماد تک بھی معاملہ یہ لے کر جاتے ہیں تو پی ٹی آئی بھرپور سپورٹ کرے گی۔ سو دس از دا تھاٹ پریویلنگ ود ان یور پارٹی کہ پیپلز پارٹی اگر نو کانفیڈنس کی موو کی طرف جاتی ہے اس اتحاد سے نکلنے کے لیے تو پی ٹی آئی کی سپورٹ اس کو ہوگی۔ دیکھیں، یہ ممکن ہے، اس پہ ہم بڑی مشاورت کریں گے۔ اسد کیسر صاحب ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ان کی رائے کی بہت اہمیت ہے، ایسا بالکل ممکن ہے، لیکن ہمیں یقین ہو پہلے کہ پیپلز پارٹی کسی اصول کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ ابھی تک تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ جو پیپلز پارٹی کا پچھلے 2-2.5-3 سال کا کردار ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ اگر ان میں سدھار پیدا ہوتا ہے اور وہ واقعتاً اب حقیقی جمہوریت کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو، یہ جو ایک مصنوعی نظام ہے اس کا خاتمہ ہو، تو بالکل بات ہو سکتی ہے۔ تو راز صاحب، یہ خان صاحب کے موقف کو نگیٹ نہیں کرے گا کہ وہی یہ جو سیاسی جماعتیں جن کے خلاف عمران خان صاحب کا بیانیہ رہا ہے وہ ان کو ریلیونٹ نہیں سمجھتے، تو ان کے ساتھ بھی پھر انگیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے اسی لیے کہا کہ اس پہ بڑی مشاورت ہوگی اور ہم دیکھیں گے۔ اس میں بات آپ نے صرف کی کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ووٹ ہم کیا ڈال دیں گے، اس میں کوئی بڑی ان کے ساتھ کوئی الائنس کی بات تو نہیں ہو رہی نا۔ اگر ایک تحریک عدم اعتماد وہ لاتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس تحریک کے حق میں ہم ووٹ ڈالیں یا ووٹ نہ ڈالیں، تو اس کا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی الحاق کریں گے یا کوئی الائنس بنائیں گے یا ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے، اس کا دار و مدار تو اور بہت سی باتوں پر ہے، کیونکہ جن کی طرف میں نے اشارہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی آج کہا کہ ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ حکومت بنائیں اور اس کے لیے پیشکش ان کی طرف سے، یعنی کہ آج بھی وہ اس حد تک فلیکسیبلٹی شو کرنے میں نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی، لیکن آپ یہ فورسی نہیں کر رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی اپوزیشن بینچز پر نظر آئے؟ یہ ان کی نورا کشتی ہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ اسی طرح سے یہ فرکشن جو ہے وہ جاری رہے گی، جسٹ پلینگ ٹو دا گیلری؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نورا کشتی ہے، لیکن اگر بات اس سے آگے بڑھتی ہے، کوئی خلوص ہمیں نظر آتا ہے پیپلز پارٹی میں، تو جیسا کہ میں نے کہا تحریک عدم اعتماد کی صورت میں تو ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ مشاورت ہوگی اس حوالے سے۔ لیکن حکومت بنانا، مل کر ساتھ بیٹھنا، وہ بالکل ایک دوسری نوعیت کی بات ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب کا موقف بالکل واضح تھا کہ حق اور باطل میں کوئی الائنس نہیں ہو سکتی۔ اور راج صاحب، آخری سوال، پی ٹی آئی کے فردر میں عرض کر دوں، اس کے لیے ضروری ہوگا، میں ایک عرض کر دوں، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمیں یقین دلایا جائے
کہ حق کا ساتھ دینے کا عزم ہے کسی بھی ایسی جماعت میں جو ہماری طرف ہاتھ بڑھاتی ہے کہ واقعتاً وہ جمہوریت چاہتے ہیں، واقعتاً وہ عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں. اگر اس کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. رائٹ راز صاحب، اور آخری سوال، پاکستان تحریک انصاف کا جو آخری جلسہ ہوا تھا پشاور میں، اور اس کے بعد اب فردر جلسے کے حوالے سے کیا اس وقت تیاری ہے، اسپیشلی کہ اگر تو ایک اور سزا کا سامنا عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف پریٹی مچ انکارپوریٹ کر چکی ہے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر کیا وہ جو اچکزئی صاحب ذکر کر رہے ہیں عوامی کرفیو کی، کیا اس طرف آپ کو معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بالکل ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر لیڈ کریں گے اس پروسیس کو، اور بالکل ہم خان صاحب کو قید تنہائی میں نہیں جانے دیں گے. ہم خان صاحب کے آئینی اور جو قانونی حقوق ہیں ان کا بھرپور دفاع کریں گے، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا، خان صاحب کے حقوق ان سے چھیننا، ان کو ایک کال کوٹری میں ڈالنا، قید تنہائی میں ڈالنا، یہ بے وقوفی ہوگی. اس سے ملک میں شدید عدم استحکام پیدا ہوگا. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو فار جوائننگ اس.